یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، لقمان حکیم کو دیکھیے وہ اپنے گھر والوں کو کس قدر اسلامی احکامات سے روشناس کرتے ہیں، اسلامی احکامات ان کو بتلاتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़रीन जुमा, मेरे दीनी मिली भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है, जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। हज़रात, मैं आपके सामने आज के खुतबा जुमा में जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है घरों की इस्लाह कैसे हो। इसलिए कि आज हम अपने घरों का जायज़ा लेते हैं, सर्वे करते हैं, मुशाहिदा और मुआयना करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे घरों के अंदर बिगाड़ का अंबार लगा हुआ है। हमारे घरों के अंदर खराबियां और बुराइयां पाई जा रही है। हमारे घरों के अफराद के अंदर बहुत सारी खराबियां और बुराइयां पाई जा रही है, जिनकी इस्लाह और सुधार निहायत ही जरूरी है। हमारा घर इस्लामी घर होना चाहिए। हमारे घर का माहौल इस्लामी माहौल होना चाहिए। लेकिन जदीद दौर में हमारे घर का जो माहौल है वो मगरिबी माहौल है। हमारे घरों में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन नहीं पाई जा रही है। हमारे घरों में मगरिबी तहजीब व तमद्दुन ने जगह बना लिया है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने घरों के अफराद में इस्लाह करें। हमारे घरों के अफराद में जो खराबियां और बुराइयां पाई जा रही है, हमारे घरों में जो बिगाड़ रनुमा हो चुका है, उनको दूर किया जाए। घर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया है। इंसान घर से बाहर होता है, काम काज करता है, दिगर मसरूफियात में मुब्तला रहता है, या थक हार करके तमाम मसाइब आलाम से चूर होकर के अपने घर आता है और अपने घर में सुकून हासिल करता है, सुकूनत इख्तियार करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमत अता की है, उस नेमत की हमें कद्र करनी होगी। अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना होगा। अपने घरों में शरीयत के कानून नाफिज करना होगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, इसका पासो लिहाज रखना होगा। घरों में बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे बिगाड़ हैं। बाप बेटे में नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है,
نہ ماں بیٹی اور نہ ہی ساس بہو، کسی سے کچھ نہیں بن رہا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے۔ ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے آل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد، اپنی بیوی اسی طرح سے اپنے بچے اور دیگر افراد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جہنم میں ایسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھے، جہنم کے ایسے داروغے ہیں جو دل سے سخت ہے، بے رحم ہے، رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ مضبوط بھی ہے بدن کے اعتبار سے، اسٹرانگ ہے، اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے ہیں، نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے بڑا ہی مضبوط ہے، بدن کے اعتبار سے اسٹرانگ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ جس کی حرارت، جس کی گرمی، جس کی تپش دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آتش جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وہ شخص بڑا کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے۔ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچیں اور بچائیں، منکرات و منہیات سے خود بچیں اور بچائیں۔ ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، آج ماں باپ اس پر توجہ نہیں دے رہے، دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کے بچے گیم میں جو ہے مبتلا ہیں، پب جی میں لگے ہوئے ہیں اور نہ جانے کن کن کھیلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس پر ہم جو ہے توجہ نہیں دیتے، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے
وانذر عشیرتکل اقربین، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے خاندان والوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیے، اللہ کی گرفت سے ڈرائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی فرار ہو نہیں سکتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اے میرے نبی، آپ اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرائیے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ڈرائیے، عذاب الہی سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، جہنم کی عذاب سے ڈرائیے، عذاب قبر سے ڈرائیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے قریش کو جمع کیا، بلایا، اور آپ نے الگ الگ خاندانوں لوگوں کا نام لے لے کر کے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، امام کائنات نے فرمایا، ایک کعب بن لوئی کے خاندان والوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد شمس کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ امام کائنات وہاں یہ بھی فرمایا، اے میری ففی صفیہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ امام کائنات نے یہ بھی فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے، تیرا باپ پیغمبر ہے، قیامت کی روز کچھ کام آ جائے گا، نہیں نہیں۔ اے میری بیٹی سلینی معاشیتی من مالی، اے میری بیٹی میرے مال میں سے جتنا چاہو لے لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کی روز اللہ کی عدالت میں، اللہ کے فیصلے میں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، میں تمہیں جنت دلا نہیں سکتا۔ اس لیے میری بیٹی اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، یہ نبی، یہ ہمارے نبی تھے جو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہم بے فکر ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جو ہے پریوار یا ہمارے اہل خانہ یا ہمارے اہل عیال کہیں بھی جائے، ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں نہیں، سبوں سے پوچھا جائے گا، سبوں سے پوچھ گچھ ہوگی ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی خود بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے، جاگتے، اور اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرماتے، اے عائشہ اٹھو، نماز تہجد پڑھو، اور یاد رکھو جو نماز تہجد پڑھے گا آٹومیٹک خود بخود 5 وقت کی نمازوں کا پابند رہے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہنم سے بچ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ معصوم الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی بات تو رعایت کرتے ہیں۔ امام کائنات نے تو یہ بھی فرمایا، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے جو آدمی رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے، اگر اس کی بیوی نہ جاگے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، کیونکہ جب پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے جاتے ہیں وہ جاگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ
اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے, اپنی برکت نازل فرمائے اس آدمی پر جو رات کو نماز کے لیے جاگتا بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. پھر نبی اکرم یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس عورت پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, اپنی رحمتیں نازل فرمائے, اپنی برکتیں نازل فرمائے. جو عورت رات کو نماز کے لیے جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے جگاتی ہے, اگر اس کا شوہر نہ جاگے تو وہ عورت اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کا شوہر اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھے, رات کی نمازیں پڑھے, قیام اللیل کریں. آج ہمارے معاشرے میں ایسے مرد بھی نہیں ہے اور ایسی عورتیں بھی نہیں ہیں. عبادت میں, نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, اے دنیا والو نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی امداد کرو, مدد کرو. خود بھی عبادت کرو, خود بھی نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کی تلقین کرو. خود بھی اللہ کی عبادت کرو, اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم دو. خود بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو, اپنی بیوی اسی طرح سے, اپنے بچوں سے بھی کہو نماز پڑھنے اسی طرح سے, اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے اسی طرح سے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, میرے بندو اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ. لقمان حکیم کو دیکھیے وہ اپنے گھر والوں کو کس قدر اسلامی احکامات سے روشناس کرتے ہیں, اسلامی احکامات ان کو بتلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اے دنیا والو تم اس وقت کو یاد کرو جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یوں فرمایا یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, کسی کو ساجی قرار نہیں دینا, کسی کو حصہ دار نہیں بنانا. کیوں؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, شرک بہت بڑا گناہ ہے, شرک کبیرہ گناہ ہے. تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا, لیکن شرک ایسا جرم ہے, شرک ایسا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر انسان سمندر کی جھاگ کے مانند زمین کے برابر بھی گناہ لے کر کے پروردگار عالم کے پاس پہنچے گا, بروز قیامت حاضر ہوگا, لیکن اسے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ہوگی, شرک نہیں کیا ہوگا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جلا للہ ندا وہو خلق, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اللہ نے تیری تخلیق کی ہے, اللہ نے تیری خلقت کی ہے, اور تم غیروں کی عبادت کرو, غیروں کو شریک کرو, غیروں کو جو حصے دار قرار دو, ساجی قرار دو. شرک بہت بڑا گناہ ہے, شرک سے خود بھی بچے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. حضرت لقمان نے آگے نصیحت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنیا انہا ان تکو, اے میرے بیٹے سنو غور سے, انہا ان تکو,
مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے سنو، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، چٹانوں میں ہوگی، پہاڑوں کے نیچے اس کے اندر ہوگی، اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ان چیزوں کو لے کر کے آئے گا جو چٹانوں میں ہو یا جو اسی طرح سے آسمانوں میں ہو، اسی طرح سے زمین میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا جو تم کام کرتے ہو، جو تم گناہ کرو گے، چاہے ظاہری طور پر کرو گے، چاہے پوشیدہ طور پر کرو گے، چاہے اعلانیہ طور پر کرو گے، کھلے عام کرو گے، چھپ کر کے کرو گے، پوشیدہ طور پر کرو گے، مخفی طور پر کرو گے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ قیامت کے روز تمہاری نظروں کے سامنے رکھ دے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کر دے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالی باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ چاہے چھپ کر کے گناہ کرو، چاہے کھل کر کے گناہ کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کرو، اندھیری کوٹری میں کرو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، ہماری ہر حرکت کی نظر رکھتا ہے۔ حضرت لقمان یہ بھی جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اے میرے بیٹے اچھے کاموں کا حکم دینا، خود بھی اچھے کام کرنا، اپنے گھر والوں اسی طرح سے دوسروں کو بھی جو اچھے کام کرنے کا حکم دینا، خود بھی نیک کام کر، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کر، خود بھی برائی سے بچ، گناہ سے بچ، اور دوسروں کو بھی بچانے کی تلقین کر۔ اور سنو، یہ کام کوئی آسان نہیں ہے، کسی کو اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے بچانا، منع کرنا، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں صبر کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی لائق ہو، تو ایسے حالات میں صبر کرنا ہوگا۔ لقمان حکیم یہ بھی کہتے ہیں، میرے بیٹے دوسروں سے گال پھلائے نہیں رکھنا، اپنے جو ہے اڑوس پڑوس، اسی طرح سے اپنے خاندان والوں سے یا دوسرے لوگوں سے منہ پھیر کر کے نہیں رہنا، روح گردانی نہیں کرنا، منہ پھیر نہیں لینا۔ اور یہ بھی کہتے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کر کے نہیں چلنا، اترا کر کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چال میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، اسی طرح سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو، بات چیت نہ کرو، کیونکہ اونچی آواز یہ گدھوں کی آواز ہے، اس سے بچو، اجتناب کرو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، ان نصیحتوں کو ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو نصیحت کریں، شرک سے منع کریں، اسی طرح سے ہر وہ کام چاہے چھپ کر کے کرے یا جو ہے کھل کر کے کرے، اس پر تلقین کریں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر نظر ہے، اس پر نگاہ ہے۔ میرے پیارے بھائی دوست، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اپنے اندر اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کے اندر اصلاح کریں۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، نگراں نگہبان ہے، اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے روز پوچھے گا۔ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتی، امام حاکم بھی جو ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں حاکم بنایا، میں نے تمہیں دنیا کا بادشاہ بنایا، کیا تم نے اپنی رعایا کا خیال کیا کہ نہیں کیا، اپنی رعایت کا خیال کیا کہ نہیں کیا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، آدمی اپنے گھر کے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، اور عورت فی بیت زوجہا اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے مرد جو ہے کام کاج کے لیے اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، عورت گھر میں رہتی ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کے ذمہ دار ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی روز عورت سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ آج ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں نہیں ہیں جو خود بھی اپنے اندر اصلاح کرے اور اپنے بچوں میں اصلاح کرے۔ ہمارے گھروں میں دیندار عورت نہیں ہے، ہم شادی میں نکاح میں دیندار عورت کا معیار نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب النکاح کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں عورتوں سے، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، مال کی وجہ سے، اگر عورت لڑکی والے مالدار ہیں، امیر ہے تو شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں والحسب، اور حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، اچھا خاندان ہے کہ نہیں، برادری کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے شادی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ شادی میں نکاح میں خوبصورتی دیکھتے ہیں، عورت خوبصورت ہے، لڑکی خوبصورت ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں سماج میں، سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو والے دین یا جو دینداری کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بہو بننے والی ہے، جو ہماری بیوی بننے والی ہے، جو ہماری شریک حیات بننے والی ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں، اس کا کردار اچھا ہے کہ نہیں، اخلاق و کردار دیکھتے ہیں، کریکٹر دیکھتے ہیں، وہ نمازی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ ایسی عورت کا انتخاب کرتے کچھ لوگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے دنیا والو تم دیندار عورت کا انتخاب کرنا، دیندار عورت سے شادی کرنا، دیندار بہو کو گھر کے اندر لانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تربت یداک، اگر دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے، اگر مالدار کو شادی کا معیار بنا لو گے، اگر خوبصورتی کو شادی کا معیار بنا لو گے، اگر حسب و نسب کو شادی کا معیار بنا لو گے، تو گھر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، گھروں میں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، اسلامی ماحول نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم شادی میں دینداری نہیں دیکھتے، دیندار عورت کا انتخاب نہیں کرتے، دیندار بہو کو نہیں لاتے، ہمارے گھر جنت بنانے کے بجائے جہنم بنا ڈالتی ہے۔ اگر گھر کے اندر اصلاح چاہتے ہیں، سدھار چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں میں نیک بہو لائیں، نیک بیوی لائیں، تب جا کر کے آپ کے گھروں میں اصلاح ہوگی، ورنہ اس قدر بگاڑ اور اس قدر خرابیاں پیدا ہو گئی ہے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں بلکہ وہ جہنم کی جگہ بن گئی ہے۔ دن بدن، روز بروز لڑائی جھگڑا، چیمی گوئیاں، ہاتھا پائی، ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ گھروں میں تو خودکشی ہو رہی ہے، کہاں گھروں میں سکون ہے، کہاں چین آرام و راحت ہے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اپنے اندر اصلاح پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے آپ کی اولاد خاص طور سے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من صلاۃ، کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس سے اس کا عمل کا منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اب اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، اب تو کوئی عمل کر نہیں سکتا ہے، اس لیے اس آدمی سے اس کے عمل
کا منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین ایسی چیزیں ہیں تین ایسے اعمال ہیں جو انسان کے مر جانے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے او علم ينتفع به، میں اس کی جو ہے تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم نافع، ایسا علم ہو جو دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ او ولد صالح يدعو له، یا ہے نیک صالح اولاد، آپ نے اس کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اسی طرح اس کو نمازی بنا دیا، اچھے اخلاق سے اس کو روشناس کیے، آراستہ کیے، تو آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آپ اپنے بچوں کو بگاڑ کر کے اس دنیا سے نہ جائیں، بگاڑ کے ذمہ دار تو ہم ہیں، ہم اور آپ ہیں، گارجین ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، بچہ تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو بگاڑنے والے کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فابواہ، اس کے والدین بگاڑ دیتے ہیں، اس کو یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اپنی زبان میں اگر میں یہ کہوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کو شرابی بنا دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چور بنا دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پاپ جی کھیلنے والا بنا دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے بچوں پر خاص طور سے نگاہ رکھیں، ان پر توجہ دیں، اگر نہیں دیں گے بعد میں آگے چل کر کے آپ کو لتیائیں گے، آپ کی جو ہے بے عزتی کریں گے۔ اس لیے آپ ہوشیار ہو جائیں، اپنے اندر بھی اصلاح پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کے اندر اصلاح پیدا کریں۔ میرے پیارے بھائی دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے مقدمے کے دربار میں جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ درج ہوا، یہ کیس ہوا، اور وہ کیس یہ تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف یہ مقدمہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق، میرا بیٹا میری باتوں کو نہیں مانتا ہے، اس کا حل کر دیجئے، اس کا فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو بلایا، دونوں باپ بیٹے حضرت عمر فاروق کے مقدمے یہ عدالت میں حاضر ہیں۔ پوچھا حضرت عمر فاروق نے، بتاؤ بیٹے تم اپنے باپ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا، اپنے باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ بتائیے امیر المومنین صرف ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے باپ کا حق ادا کریں، اور باپ کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ جو ہے بیٹے کا بھی حق ادا کرے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بتاؤ تمہارا حق کون سا ادا نہیں کیا، تمہارے کون کون سے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، بتاؤ۔ کہا کہ امیر المومنین میرا باپ نے تو جس عورت سے شادی کیا ہے، یعنی جو میری ماں ہے، وہ جاہل عورت ہے، جاہل میں ان پڑھ ہے، گمار ہے، کچھ نہیں جانتی ہے، اسلامی تعلیم سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو اسلامی تعلیم نہیں کچھ معلوم، اس نے پہلا حق ادا نہیں کیا۔ چاہیے تھا کہ پڑھی لکھی عورت سے شادی کرتا، میری ماں پڑھی لکھی ہوتی، مجھے بھی تعلیم دیتی، مجھے بھی کچھ تو بتلاتی۔ امیر المومنین میرا حق ادا یہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے میرا اچھا نام نہیں رکھا، انہوں نے جوہر رکھا ہے جس کا معنی ہوتا ہے گوبر کا کیڑا۔ معاشرے اور سماج کے بچے مجھے چڑھاتے ہیں کہ یہ گوبر کا کیڑا گوبر گوبر کہتا ہے، میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہوں، میں سماج میں میری ذلت و رسوائی ہوتی ہے، میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہوں۔ امیر المومنین انہوں نے میرا تیسرا حق ادا انہوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے دین اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر مجھے دین اسلام کی تعلیم دی ہوتی، اگر مجھے کچھ معلومات ہوتی تو کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، کس طرح سے ان کی خدمت و سیوا کرنا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ان کے حق کو ادا کرتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اس لڑکے کے باپ سے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے ہٹ جاؤ، مقدمہ خارج کر دیا، نکال دیا۔ پہلے کہا کہ تم اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیم دو، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو، روشناس کرو۔ میرے پیارے بھائی دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے پڑھائی لکھائی میں دھیان دیں، اسلامی تعلیم سے اس کو جو ہے روشناس کریں، آراستہ کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ ہیں، جو خرابیاں اور برائیاں پائی جا رہی ہے، اے اللہ اس کو تو دور عطا فرما دے، اور جب تک زندہ رکھنا اسلام کے اندر رکھنا، اور موت دینا تو ایمان کی حالت پر موت دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔